हाय हीर, मुझे उम्मीद है तुम्हारा सफ़र बहुत अच्छा गुजरा होगा। जब वो उसके करीब आकर कहने लगा तो वे जल्दी से विंडो से हटकर उससे दूर हुई। हंटर, वो बेयकीनी से बोली, ये अभी तक उठ क्यों नहीं रहा? हुरिया बेगम ने तकलीफ से पूछा। हमसे जो भी हो सकता था हमने भी किया है मिसिस वसान। कंधे की गोली को इतना खास नहीं है, लेकिन सीने की गोली मिस्टर रॉयल के दिल के बिल्कुल करीब से गुजरी है। ऊपर से उनका काफ़ी ब्लड भी वेस्ट हो गया, इसलिए फ़िलहाल तो उनका बच जाना ही बहुत बड़ा मोजज़ा है। वैसे उनकी सर्जरी हम लोगों ने बगैर किसी दिक्कत के अच्छी तरह मुकम्मल कर ली है। अब उनके बस होश में आने की देर है, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे। डॉक्टर ने उन्हें प्रोफेशनली तौर पर जवाब दिया। और सर की चोट, उसे लेकर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई गहरी चोट नहीं आई उसे वहाँ भी। मिसेस विल्तान, आप हौसला रखें, आपका बेटा बहुत बहादुर है, जब जल्दी अपने कदमों पर खड़ा होगा। डॉक्टर ने तहम्मुल से जवाब दिया। उसी पल यावर कमरे में आया जिसने डॉक्टर के साथ मिलकर सर्जरी की थी। हुरिया बेगम को ऐसे रोते देखकर सीधा उनकी तरफ आया। भाभी, अभी आप खुद इतनी मुश्किल से ठीक हुई है, प्लीज़ टेंशन ना ले। हस्साम जल्दी होश में आ जाएगा। हस्साम के वजूद के साथ लगी मशीनों का मुआयना करते हुए बोलने लगा, जिस पर वो सब्र का घूंट भरकर रह गई और हस्साम का हाथ पकड़कर उसे चूमने लगी, क्योंकि हस्साम को इस बिस्तर पर लेटे 2 दिन से ऊपर का वक्त हो चुका था और वो भी अभी तक होश में नहीं आया था। ये सोच सोचकर ही उनका दिल फटने लगा था। इससे पहले यावर उनके मजीद कुछ कहता, दरवाज़ा खोलकर वजदान साहब अंदर दाखिल हुए। हुरिया बेगम समझ गई थी कि आने वाला कौन है, लेकिन उसके बावजूद उनकी जानिब देखे बगैर सिसकते हुए अपने बेटे के चेहरे को देखने लगी, जो पीला पड़ा हुआ था। अब कैसा है ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे नहीं समझ नहीं आ रहा क्या करूँ वजदान। वे आखिर में अपना चेहरा हाथों में छुपाकर रोने लगी। प्लीज़ ऐसे कमज़ोर मत पड़ो, हमारा बेटा शेर है, तुम बस देखती जाओ, जल्द होश में आ जाएगा। वो उन्हें बाजू से पकड़कर उठाकर खुद के सीने से लगाते हुए बोले, हीर का कुछ पता नहीं है। हस्साम को जैसे ही होश आएगा वो पहला सवाल उसी का करेगा। हम लोगों ने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? 2 दिन गुजर गए हैं। अब की बार वो गुस्से और आंसू के मिले जुले तासुआत में बोली, तुम्हें हमारे कानून का पता है, जब तक मुकम्मल प्लानिंग नहीं हो जाती हम एक्शन नहीं ले सकते। तुम क्या चाहती हो, हम बाकी मेंबर्स की जान भी खतरे में डाल दें? जिस पर उन्होंने ना में सिर हिलाया तो वो उन्हें बातों में लगाकर रूम से बाहर ले गए ताकि वो मेडिसिन खा ले, क्योंकि वो बेशक ठीक हो गई थी, लेकिन उन्हें अभी भी डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी थी जिन्हें लाजमी हर सूरत लेना था। अभी उन्हें रूम से बाहर निकले 20 मिनट हुए होंगे, उन तक हस्सान के होश में आने की खबर आ गई थी। हुरिया बेगम उस वक्त नमाज पढ़ कर दुआ मांग रही थी, जबकि वजदान साहब खबर सुनते ही फ़ौरन उसके रूम की जानिब गए, लेकिन अंदर का माहौल देखकर उनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि कमरा तहस नहस हुआ पड़ा था। जबकि यावर समेत मज़ीद 2 डॉक्टर्स हस्साम को बेड पर ही ज़बरदस्ती लेटे रहने के लिए काबू कर रहे थे, मगर वो उनके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था। हस्साम, रिलैक्स प्लीज़ बेटा, क्या हुआ है? उन्होंने जल्दी से खुद को संभाला और उस सब के दरमियान जगह बनाकर अपने बेटे की तरफ देखते हुए बोले, जिसकी रंगत पीली जर्द पड़ी हुई थी, जबकि आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे। कैसे रिलैक्स हो जाऊं? यहाँ हीर नहीं है, मुझे उसके पास जाना है। बाबा प्लीज़ समझाएं इन्हें। इससे पहले नर्स उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाती और डॉक्टर से अपना बाजू छुड़वाकर उस इंजेक्शन को दूर फेंकते हुए दहाड़ा, तुम्हें आराम की नहीं ज़रूरत, मुझे किसी चीज़ की समझ नहीं आ रहा। हीर नहीं है यहाँ। वो उनकी आवाज़ काटते हुए दीवानावार लाया, जबकि मुसलसल खून बहने की वजह से उसके जिस्म में काफ़ी कमज़ोरी आ गई थी। ये भी वे वजह थी कि वो इतनी कोशिश के बावजूद अपना आप छुड़ा नहीं पा रहा था। ज़रूरत है हस्साम, तुम मरते मरते बचे हो, गोली तुम्हारे दिल के करीब से गुजरी है। वो डॉक्टर को पीछे करके उसका हाथ थामते हुए बोले, जहाँ वो ट्रिप्स निकाल चुका था। हाँ तो ऐसी ज़िंदगी से अच्छा था ना, दिल में ही लग जाती। वो एकदम तल्ख हुआ। हुरिया बेगम, जो अभी दरवाजे में दाखिल हुई थी, अपने बेटे के अल्फाज पर उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकी को रोका था,
جبکہ وجدان صاحب کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے منہ پر اپنے نشان چھوڑ گیا تھا، جس پر وہ بے یقینی سے اپنے پاپا کی طرف دیکھنے لگا۔ تم کہیں نہیں جا رہے، میں دیکھتا ہوں تم یہاں سے کیسے نکلتے ہو، انہوں نے کہہ کر یاور کو انجیکشن لگانے کا اشارہ کیا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، اگر ہیر کی جگہ ماما اور میری جگہ آپ ہوتے تب بھی آپ یہی کرتے، وہ ایک دم حلق کے بل چلایا۔ ہاں میں یہی کرتا، میں ایسی سچویشن میں اپنے بھائیوں پر بھروسہ رکھتا۔ بل شٹ ڈیڈ، آپ میرے منہ پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ یاور نے اسے انجیکشن لگا دیا۔ اف حسام، کیا وہ اتنی ضروری ہے کہ تم اپنے باپ سے بدتمیزی کرو؟ وہ بھی غصے سے گرایا۔ وہ عام نہیں ہے، عشق ہے آپ کے بیٹے کا، بیوی ہے میری وہ۔ اس کا سر ہلکا ہلکا چکرانے لگا۔ اس کے باوجود وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولا اور انجیکشن کا اثر اس پر ہونے لگا تو وہ واپس سے نیند کی وادی میں اتر گیا۔ بیوی، وجدان صاحب نے ناسمجھی سے ان الفاظ کو دہرایا کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آیا تھا۔ جیسے ہی الفاظ ان کے ذہن میں محفوظ ہو گئے تو وہ حیرت سے حسام کی جانب دیکھنے لگے۔ تبھی حوریہ بیگم کی رونے کی آواز ان کی کانوں سے ٹکرائی۔ انہوں نے ہوش میں آ کر دروازے کی جانب دیکھا جہاں وہ روتے ہوئے نہ میں سر ہلا کر انہیں ہی دیکھ رہے تھی۔ وجدان صاحب نے فوراً بھاگ کر ان تک پہنچنا چاہا، لیکن وہ ان سے دور ہو کر ان لوگوں کے درمیان فاصلہ بنا گئی جس پر انہوں نے تکلیف سے اپنی جان سے زیادہ عجیب بیگم کی طرح دیکھا۔ حوریہ، بس میں نے کہا تھا نا، وہ ہوش میں آتا ہی ہیر کا پوچھے گا، دیکھا آپ نے میرے بیٹے کو تڑپتے؟ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی وجدان، کبھی بھی نہیں۔ اس سے پہلے وجدان کچھ کہتا، حوریہ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک کر اذیت سے کہا، ایک لڑکی، ہم ایک لڑکی تک نہیں پہنچ پا رہے، ہم دی رویلز ایک لڑکی کا پتہ نہیں لگوا پا رہے۔ وہ شعلہ برساتے لہجے میں کہنے لگی، ہم رویلز ساری پاور، کنٹرولز، کنیکشنز، سب کچھ ہے ہمارے پاس، پھر یہ لاچاری بے بسی کیسی؟ ابھی تک ہمارے پاس کوئی سراغ کیوں نہیں؟ وہ اتنے غصے سے دہاڑی کہ آس پاس جتنے بھی لوگ گزر رہے تھے خوف سے ان کے وجود کپ کپائے، جبکہ وجدان صاحب اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگے۔ ہاتھ پر یوں ہاتھ دھرے رکھنے سے پہلے اس کمرے کی حالت دیکھ لینا، آپ کی نہ کہالی آپ کے بیٹے کی زندگی کے ساتھ نہ کھیل جائے۔ وہ آخر میں ان کی توجہ روم کی جانب کرتے ہوئے بولی، جہاں چیزیں ابھی بھی ٹوٹی پھوٹی پڑی تھی۔ ہم لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے، جنہوں نے اٹیک کروایا ہے ان کا نام اور نشان بھی نہیں ہے، اور تم جانتی ہو ہمارے کتنے دشمن ہیں۔ بغیر کسی پختہ ثبوت کے ہم کسی پر دھاوا نہیں بول سکتے، کیونکہ اس کا نقصان ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کو بھی ہو سکتا ہے، جس کا رسک ہم نہیں اٹھا سکتے۔ ہم نینا کے کال کی ویٹ کر رہے ہیں جو ہیڈ ماسٹر پر ٹارچر کر رہی ہے، مگر وہ اتنا ڈھیٹ ہڈی ہے کہ کچھ بول ہی نہیں رہا، اس لیے نینا نے آج اس پر کچھ اس کے اسٹائل والا ٹارچر اپنانے کا سوچا ہے جو ہمارے قانون کے خلاف ہے۔ وجدان صاحب کی بات پر اگر سامنے حوریہ بیگم کے علاوہ کوئی اور کھڑا ہوتا، یقیناً نینا کے اسٹائل پر ہونے والے ٹارچر پر جھرجھری لیتا، مگر وہ تو حوریہ تھی جن کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اور اس کے علاوہ ہم نے اپنے پروفیشنل سے بھی رابطہ، ابھی وہ بتا ہی رہا تھا کہ سائم ہانپتے ہوئے ان تک پہنچا۔ میرے خیال ہے سر، ہم لوگ مس ہیر کی کرنٹ لوکیشن کو ٹریک کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ بغیر کچھ کہے وجدان صاحب ہاسپٹل کے باہر جانے کی کوشش کرنے لگے۔ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ حوریہ کے الفاظ پر وجدان کے چلتے قدموں کو بریک لگی اور بے یقینی سے اپنی بیوی کی جانب دیکھنے لگے کہ شاید وہ اس سچویشن میں کوئی مذاق کر رہی ہو، لیکن ان کے چہرے پر سنجیدگی دیکھ کر ان کے ماتھے پر سلوٹے پڑے۔ یہ وقت مذاق کرنے کا نہیں ہے حوریہ، جاؤ واپس حسام کے پاس اور اس کے ساتھ رہو، وہ حکمیہ لہجے میں کہہ کر ہال کی سیڑھیاں اترنے لگے۔ چوائس آپ کی ہے، یا تو آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے یا پھر میں بغیر آپ کے ہی آ جاؤں گی، کیونکہ جاؤں گی تو میں ہر صورت میں۔ انہوں نے رک کر لمبا سانس کھینچا اور پھر اپنی ہتھیلی اس کی جانب پھیلائی جو حوریہ نے فوراً تھام لی۔ یو ول پے فار دیٹ لیٹر، وہ اس کے کان میں سرگوشی نما بولے، جس پر وہ کندھے اچکاتے ہوئے مسکرانے لگی۔ تو تمہیں کیا ملا ہے؟ وجدان صاحب نے سائم سے پوچھا
جو کہ ان کے برابر چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہیر کا فون ٹریک کرنے میں مجھے کافی دقت ہوئی ہے کیونکہ اس کا موبائل ہی بند ہے، لیکن کافی محنت کے بعد پتہ چلا ہے کہ وہ لوگ نارتھ سائڈ پر موجود جنگلہ میں کہیں ہیں اور یہ ڈرائیو مینشن کے تقریباً 2 گھنٹے کی ہے۔ میں نے حاجق سے بات کر لی ہے، وہ ہمارے نکلنے کے لیے گاڑیوں کا ارینج کروا چکا ہے اور اس وقت وہ ہمارا ہاسپٹل کے دروازے پر انتظار کر رہا ہے۔ ہاسپٹل سے نکلتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر وزدان صاحب کا سر اپنے بیٹے کا کام دیکھ کر فخر سے اونچا ہو گیا۔ جہاں بلیک گاڑیاں لائن میں کھڑی تھی جبکہ کتے اپنے پنجرے میں قید تھے، جو حکم ملتے ہی خوشبو سونگھنے کو تیار تھے۔ ماما، آپ یہاں کیا کر رہی ہے؟ حاجق نے حوریہ بیگم کو وہاں آتے دیکھ کر ناسمجھی سے پوچھا۔ میں تم لوگوں کے ساتھ جا رہی ہوں، وہ عام سے لہجے میں بولی۔ ووٹ؟ یہ کافی خطرناک ہو سکتا ہے ماما، ہم پہلے ہی ایک بار آپ کو کھو چکے ہیں، واپس سے یہ رسک نہیں لینے والے۔ آپ پلیز اندر جائیں، میں جا رہی ہوں اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اگر تم نے انکار کیا تو میں اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھا کر تمہیں اس مشن سے باہر کر سکتی ہوں، اس لیے چپ رہو اور آگے بڑھو، انہوں نے سخت لہجے میں کہا تو وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ بابا، آپ سمجھائیں نا انہیں، وہ بے صبری سے اپنے بابا کی طرف دیکھتا ہوا بولا، کیونکہ وہ ابھی بستر سے اٹھی تھی اور ایسے مشن کرنا ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ وہ ہمارے ساتھ آ سکتی ہے، تمہاری ماما خود کی حفاظت کرنا جانتی ہے، ان کے لیے یہ نیا نہیں ہے، اس لیے یہ سب چھوڑو اور گاڑی میں بیٹھو۔ کیا آپ بھول گئے ہیں یہ 1 ہفتہ پہلے کوما میں تھی؟ اس نے بحث کی۔ اسٹاپ دس نونسنس حاجق، آئی گیو مائی آرڈرز اینڈ دیٹ فائنل، انہوں نے سرد لہجے میں کہہ کر اپنے آدمیوں کی جانب دیکھا۔ سائم نے کہا ہے کہ ہمیں وہاں تک پہنچنے کے لیے 2 گھنٹے لگیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں تم لوگ ٹریفک کے سارے قانون توڑ دو کیونکہ اگلے 45 منٹ میں ہمیں وہاں ہر صورت موجود ہونا ہے، وہ سنجیدگی سے کہہ کر حوریہ کے ہاتھ پکڑ کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئے اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر حوریہ نے جیسے ہی بیلٹ پہنی، انہوں نے ریس پر اپنا پاؤں رکھا اور گاڑی فل اسپیڈ میں اپنی منزل کی جانب جانے لگی۔ ٹھیک 45 منٹ کے بعد رویلز کے آدمی سائم کی بتائی ہوئی لوکیشن تک پہنچ چکے تھے۔ گاڑی پر بریک لگا کر وزدان صاحب نے پھرتی سے حوریہ کا ہاتھ پکڑا، اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سے نکل جاتی۔ جب تک میں تمہیں باہر نکلنے کا اشارہ نہ کروں تم باہر نہیں نکلو، مجھے باہر کی صورتحال دیکھ کر تسلی کرنے دو۔ اس سے پہلے وہ احتجاج کرتی، انہوں نے سرد نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ میرے سامنے یہ فضول کی منمانی مت کرو، جو کہا ہے ویسا کرو، مجھ پر یقین کرو۔ ان کے کہنے پر حوریہ نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ یہاں پر کچھ نہیں ہے بابا، حاجق اور اس کے آدمیوں کو وہاں کا ایریا چھاننے کے بعد کچھ نہیں ملا تو وہ اپنے پاپا وزدان صاحب سے مخاطب ہوا۔ ہمیں سیل فون مل گیا ہے سر، بلیک سوٹ میں ملوث آدمی بھاگتا ہوا اس کے قریب آ کر بولا۔ وزدان صاحب نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ کہاں سے ملا ہے؟ یہ تو وہاں پاس ہی ملا ہے، لیکن اس کے آس پاس صرف جنگلات ہیں، کوئی رہائش نہیں ہے، وہ آدمی فون ان کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا، جو وین میں ہیر کے پاس سے گر پڑا تھا۔ جب اسے بازو سے پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالا گیا تھا تو وہ سیل باہر آ گرا تھا، مطلب وہ لوگ ہیر کو کہیں اور لے کر گئے ہیں۔ ابھی وہ بول ہی رہے تھے کہ وہاں اندھیری رات میں ایک کے بعد دوسرے کی گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ہم لوگ انڈر اٹیک ہے، فوراً خود کو کور کرو، انہوں نے اونچی آواز میں سب کو وارن کیا اور جلدی سے اپنا پسٹل نکال کر اپنی گاڑی سے کافی فاصلے پر درخت کے پیچھے ہو گئے۔ کچھ لمحے پہلے جہاں خاموشی تھی اب وہاں دل دہلا دینے والی فائرنگ کی آوازیں گونج رہی تھی۔ پر وزدان صاحب کیسے بھی کر کے حوریہ کے پاس پہنچنا چاہ رہے تھے جہاں وہ گاڑی میں ہی 3 کارز کے پاس موجود چھوڑ گئے تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ واپسی کے لیے اپنے قدم بڑھائے، ان کی نگاہ گاڑی کی جانب گئی جہاں ان کے پاس کھڑا ایک گارڈ زمین بوس ہو چکا تھا اور ہر طرف سے گولیوں کی برسات ہو رہی تھی۔ وہ جانتے تھے وہاں پہنچنے تک انہیں گولی بھی لگ سکتی ہے، لیکن وہ پرواہ کیے بغیر گاڑی کی جانب جگ جیگ کی طرح بھاگتے ہوئے خوش قسمتی سے گاڑی تک صحیح سلامت پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ابھی وہ دروازہ کھولنے ہی لگے تھے کہ انہوں نے اپنی پشت پر میٹل کی کسی چیز کا دباؤ پڑتا ہوا محسوس کیا۔ ویل، یہ مشہور ترین وزدان رویل نہیں ہے کیا؟
किसी आदमी की तंजिया आवाज़ उनकी समातों से टकराई। उन्होंने पलटना चाहा, मगर वो पिस्टल का मज़ीद दबाव उनकी कमर पर डाल गया। यहाँ से हिलने की ज़रूरत भी मत करना, वरना आज तुम्हारे इस दुनिया में आखिरी दिन होगा, उस आदमी ने वार्न किया। उनका तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारा पक्का आज आखिरी दिन है, हुरिया ने सफाकी से कहकर ट्रिगर दबा दिया, जिसकी वजह से गोली सीधा उस आदमी के दिल पर लगी और वो ज़मीन पर गिर गया। वजदान साहब ने पलट कर पीछे देखा तो उनकी निगाह अपनी बेगम पर पड़ी, जो 16 बरसाती निगाहों से उस वजूद को देख रही थी। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र वजदान से टकराई तो उनकी आंखों में नरमी आ गई। आप ठीक है? वो जो जवाब देने के लिए मुंह खोलने लगे थे, बाई जानिब से 2 आदमियों को उनकी जानिब पिस्टल की देखकर उनको फ़ौरन हुरिया के बाजू से पकड़कर आगे की जानिब खींचा, जिसकी वजह से गोली हुरिया के सर को मिस होकर गाड़ी के शीशे को लगी। लेकिन उन्होंने ध्यान दिए बगैर फ़ौरन उन दोनों आदमियों के सरों पर निशाना बांधकर बारी बारी गोली चलाकर जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर हुरिया को अंदर की जानिब धकेलना चाहा, मगर वो उनका सर नीचे की जानिब करके बाईं जानिब गोली चला गई, जहाँ से एक आदमी उन दोनों लोगों पर निशाना बांधने वाला था। जब उन्होंने देखा कि वह गाड़ी में नहीं बैठ रही तो उनका हाथ पकड़कर दरख्त के पीछे हो गए। मैंने तुम्हें कहा था गाड़ी के अंदर रहना, तुम बाहर क्या कर रही हो? जब उन्हें लगा कि वो अब थोड़ा महफूज है तो गुस्से में दहाड़े, मैंने ऐसी सिचुएशन में जिंदा रहने का असबाक सीखे हुए हैं। वजदान, आप मेरी फिक्र मत करें, वैसे भी इन हालात में गाड़ी में ही रहना खुदकुशी की मुदहरा दिब है, क्योंकि पेट्रोल वाली गाड़ी पर गोली लगने से गाड़ी ब्लास्ट भी हो सकती है। वे संजीदगी से बोली, तुम ठीक कह रही हो, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा निशाना भी बहुत पक्का है। वो उन्हें सराहते हुए बोले, मैं हमेशा ही सही कहती हूँ और करती हूँ, इतराते हुए बोली। और फिर वे दोनों अपने बाकी आदमियों की जानिब एक साथ बढ़ने लगे, क्योंकि ये वक्त था एक साथ होकर दुश्मनों से जीतने का। आधा घंटा मुसलसल फायरिंग के बाद फाइनली जीत रॉयल्स की हो रही थी, लेकिन इस दौरान उनके काफ़ी आदमी जख्मी हुए थे और कुछ की मौत भी हो गई थी। जब फायरिंग बिल्कुल रुक कर वापस उस एरिया ने खामोशी तान ली, तो इस दौरान जो लोग जिंदा बचे थे वो अपने अपने ठिकाने के बाहर निकलने लगे। जब वजदान ने अपने जख्मी और मुर्दा हालत में आदमी को देखे तो अफसोस में अपना सर हिलाने लगे, क्योंकि जब भी कोई उसका आदमी मरता था उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, लेकिन वो भी मजबूर था, क्या कर सकता था जब उन सब ने ये ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से चुनी है, जहाँ ज़िंदगी के से कम मौत से ज़्यादा पक्की यारी होती है। साइम तो कुछ आदमियों के साथ उन जख्मी हालत में मौजूद लोगों को हॉस्पिटल में लेकर जाओ, जहां डॉक्टर्स उनका ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार है, और जिनकी मौत हो गई है प्लीज़ उनकी नमाज जनाजा की तैयारी करवा दो। और हाँ, दुश्मनों के जो आदमी जख्मी हैं उन्हें यावर के पास भेज दो, वे खुद ही सोच लेगा कि उनके साथ उसे क्या करना है, बस उसे इतना बताना कि जिंदा रहे। उनके कहने पर साइम ने फ़ौरन अपना सर हाँ में हिलाया और कुछ आदमियों की मदद से उन आदमियों को वापस ले जाने लगा। हमारा शक बिल्कुल कंफर्म हो चुका है, वे लोग यहाँ इन जंगलात में ही मौजूद है। उनके आदमी इस सारे एरिया को घेरे हुए हैं, लेकिन हमने अभी भी उन्हें काफ़ी अच्छी शिकस्त दी है, जिसकी वजह से उन्हें वापस से हर चीज़ बैलेंस करने के लिए कुछ वक्त तो लगेगा, और इसी का हम फ़ायदा उठाना है। हम लोगों के पास कुत्ते हैं जो उन लोगों को ट्रैक कर सकते हैं। हाजक, तुम शारब के साथ लीड लो और मैं हुरिया आसपास की जगह का मुआयना करते हुए तुम लोगों के पीछे ही आते हैं। वो बेड के साथ पुष्ट लगाकर जमीन पर बैठी छत को देखने लगी। उसे यहाँ आए 2 दिन गुजर चुके थे। इन दिनों में उसे अभी तक यकीन नहीं हुआ था कि लाने वाले आदमियों में से एक हंटर था, जिसे दिल से उसने अपना दोस्त माना था और उसके लिए हस्साम से झगड़ा भी कर लिया था। हस्साम का जब जब ख्याल उसके जहन में आता, उसकी हालत सोच सोच कर उसका दिल खून के आंसू रोता। उसने मर कर भी नहीं सोचा था उसकी ज़िंदगी इतनी भयानक टन लेगी, कि उसने उस गुस्से से अपने आंसू को हाथों की पुष्ट से साफ कर डाला, क्योंकि उसे कमज़ोर नहीं पड़ना था, लड़ना था अपनी आखिरी सांस तक। दरवाजे पर दस्तक ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींची तो वे सीधा होकर बैठ गई
اور اس نے امید کی کہ جو ابھی آ رہا ہے کھانا ہرگز نہ لے کر آئے، کیونکہ بریک فاسٹ کی پلیٹ بھی ابھی تک ویسی کی ویسی پڑی ہوئی تھی۔ لیکن جیسے ہی آنے والے پر اس کی نگاہ پڑی، وہ فوراً زمین سے اٹھ کر بیڈ کے دوسرے حصے کی جانب بھاگی۔ تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے روبدار آواز سے پوچھنا چاہا، مگر اس کی زبان لڑکھڑائی۔ مجھے بدتمیزی کرنے والے مہمان انتہا ناپسند ہیں بیلا، لیکن تم یہاں میری مہمان ہو، اس لیے معاف کرتا ہوں۔ جیسے ہی وہ شخص کہہ کر بیڈ پر بیٹھا تو ہیر کا دل خوف سے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ اس وقت ہوائی مخلوق بن کر یہاں سے غائب ہو جاتی۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اب کی بار سنجیدگی سے پوچھنے لگی، کیونکہ اس نے کبھی مر کر بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے اور اینتھونیا اگنیس کے راستے آپس سے کبھی ٹکرائیں گے۔ بیلا، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ تم یہاں اس لیے نہیں ہو کہ مجھے تم سے کچھ چاہیے۔ نہ نہ، وہ کہہ کر نہ میں انگلی ہلانے لگا، جس پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ بھلا پھر اسے وہاں کیوں لایا گیا ہے؟ تم یہاں ہو کیونکہ مجھے تمہارے فیونسے اور باپ سے کچھ نکلوانا ہے، تمہارے ذریعے انہیں بلیک میل کرنا ہے۔ وہ اس کی ناسمجھی کو بھانپتے ہوئے سکون سے بولا، باپ اور فیونسے؟ تمہیں حسام اور وحاش انکل سے کیا چاہیے؟ ہیر کو لگا وہ ان دونوں کا حوالہ دے رہا ہے، اس لیے الجھتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، حسام سے بہت حساب نکلتے ہیں، اس قدر کہ تمہاری سوچ ہے۔ باقی وحاش بلیک یہاں کیا لینے آ گیا؟ میں تمہارے باپ کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ تم نے رشیا میں جا کر جو کمپیوٹر کے انفارمیشن نکالی ہے اس کا تم سے کچھ حساب کتاب کرنا ہے۔ وہ طنزیہ مسکرا کر بولا، جس پر ہیر کے ماتھے پر شکنیں پڑنے لگے۔ میرا باپ؟ آخر تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ پہلے یہ بتاؤ۔ کیونکہ میرا باپ وحاش ہی ہے۔ اب کی بار وہ دانت پیستے ہوئے بولی، کیونکہ اس کی کسٹڈی وحاش بلیک نے لی تھی۔ تم اتنی بچی ہو یا جان بوجھ کر بن رہی ہو؟ وہ بیڈ سے اتر کر اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولنے لگا، تو ہیر نے گھبرا کر پیچھے کی جانب قدم لینے شروع کر دیے۔ مجھے سچ مچ تمہاری باتیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اوہ، مطلب تمہیں اپنے باپ کا ہی نہیں پتہ؟ اس کی بات کا لطف اٹھاتے ہوئے اس نے کہا لگایا، تو وہ غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج گئی۔ تمہارا باپ بزنس مین کی دنیا کا شہنشاہ، مافیا کی دنیا کا بے تاج بادشاہ جہانجیب رویل، کیا نہیں جانتی اسے؟ وہ اس کے قریب آ کر غصے سے پوچھنے لگا، تو ہیر کو سانس لینے میں دقت ہونے لگی۔ جہانجیب رویل، بوس، مافیا، یہ الفاظ اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی مانی گونجنے لگے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، وہ حلق کے بل چلائی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، ایک آدمی دروازے پر دستک دے کر فوراً اندر داخل ہوا۔ سر، رویلز یہاں پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے ہماری کافی تعداد میں آدمیوں کو مار گرایا ہے۔ وہ کچھ ہی دیر میں یہاں موجود ہوں گے، اس آدمی نے جلدی سے انفارم کیا۔ باسٹرڈ، مجھے بھی اس وقت ان کا بہت شدت سے انتظار ہے جب ان سے سامنا ہوگا۔ فی الحال اس قیمتی چیز کو کہیں اور چھپانا ہوگا، کیونکہ اتنی آسانی سے انہیں یہ واپس لوٹانے والا نہیں ہوں۔ وہ نفرت سے کہہ کر ہیر کا بازو دبوچ کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ ٹرانس کی کیفیت میں اس کے ساتھ چلنے لگی۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، جہانجیب رویل میرا باپ نہیں ہے، وہ کھوئی سی بولی۔ شٹ اپ ہیر، اب بیوقوف بنانا بند بھی کرو، میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں۔ کیا تمہارے والد کا نام جہانجیب نہیں ہے؟ وہ اسے کھینچ کر لے جاتے ہوئے غصے سے گررایا، لیکن وہ جہانجیب رویل نہیں تھا۔ اس نے بھی ایک لفظ چبا کر کہا، اوہ شٹ دی ہیل اپ۔ یہ رویلز کا لفظ انہیں بزنس کی دنیا میں شہنشاہ ہونے کی وجہ سے ملا ہے۔ وہ جہاں قدم رکھتا ہے لوگ اس جگہ کو بھی چومتے ہیں، یہی وجہ ہے دنیا انہیں رویل کہتی ہے۔ ان کے رعب دبدبے کی دنیا دیوانی ہے۔ تم نے کبھی نیوز پیپر اٹھا کر ریڈ نہیں کیا؟ وہ طنزیہ لہجے میں پوچھنے لگا۔ بوس، وہ لوگ مینشن کی حدود تک پہنچ چکے ہیں، آدمی نے آ کر اسے انفارم کیا، تو وہ اسے اس بات نے سر ہلایا۔ پلان تبدیل ہو گیا ہے پھر؟ سب کے سب فوراً تہہ خانے میں پہنچو، سب گارڈز کو انفارم کر دو، وہ کہہ کر جلدی سے ہیر کا بازو پکڑے ہوئے اسے تہہ خانے میں لے جانے لگا۔ وہ مینشن رویلز کے مینشن کی نسبت چھوٹا تھا، اس لیے وہ لوگ جلدی تہہ خانے میں پہنچنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اگر اس وقت ہیر کا دماغ کام کر رہا ہوتا تو وہ چیختی چلاتی، لیکن جو انفارمیشن اسے ملی تھی اس سے اس کے دماغ کو کچھ وقت کے لیے قید میں کر لیا تھا۔ یہ مینشن تو خالی ہی لگ رہا ہے،
لیکن اندر جاتے ہی کیا پتا کوئی سرپرائز ہمارا انتظار کر رہا ہو۔ جب وہ لوگ پرانے مینشن میں داخل ہو گئے تو وزدان صاحب نے کہا، جس پر سب ہاں میں سر ہلا کر مختلف سمیتوں میں ہیر کے وہاں موجود ہونے کے نشان ڈھونڈنے لگے۔ سارب آفس کی جانب بڑھ گیا، شاید کوئی کام کی انفارمیشن ہاتھ لگ جائے، اور اس دوران حاجق سمیت باقی سارے آدمی ایک ایک کمرہ چھاننے لگے جو کہ بالکل خالی تھا۔ جب انہیں آخری کمرے سے بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تو حاجق نے اپنا ہاتھ زور سے دیوار پر دے مارا۔ ڈم اٹ، لگتا ہے ہم غلط جگہ آ گئے ہیں۔ نہیں، ہم لوگ صحیح جگہ پہنچے ہیں، بس تھوڑی لیٹ ہو گئے ہیں، حوریہ بیگم نے کیچڑ سامنے کرتے ہوئے کہا، جو کہ ہیر کا تھا۔ اگر وہ انفارمیشن ملنے کے بعد نکلے ہیں تو زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، ہمیں ان کا پیچھا کرنا چاہیے۔ وزدان صاحب نے فوراً کہا، کیا پتا اگر یہ ایک جال ہوا تو حاجق مشکوک لہجے میں بولا۔ اس سے پہلے وزدان صاحب کچھ کہتے، سارب ان کی جانب بڑھا۔ اس سب کے پیچھے اینتھونیا ہے، وہ جو آفس چھان کے آ رہا تھا، اس نے بتایا۔ پکی بات ہے؟ آف کورس سر، مطلب ٹائم ٹوور لگتا ہے اگنوشیو بھول گئے ہیں۔ آخر رویلز کیا چیز ہے، یاد دلانا تو بنتا ہے، وزدان صاحب نے کہا تو سب اسبات میں سر ہلا کر مینشن سے باہر نکل گئے۔ حسام کو ہوش آیا ہے۔ وزدان لوگ جو ابھی ابھی واپس آئے تھے، حوریہ کی نگاہ جیسے ہی سیڑھیاں اترتے یاور سے ٹکرائی، اس کی جانب بڑھتے ہوئے بےتابی سے پوچھنے لگی، نہیں، ابھی تک نہیں، لیکن وہ کسی بھی لمحے ہوش میں آتا ہی ہوگا۔ یاور نے جب انکار کے لفظ پر ان کا چہرہ اترتے ہوئے دیکھا تو فوراً آخری لائن بولا، جس پر حوریہ کے چہرے پر مسکراہٹ بھی کر گئی، اور وہاں ہاں میں سر ہلا کر حسام کے کمرے کی جانب چل پڑی۔ حسام کو جیسے ہی ہوش آتا ہے، پلیز مجھے انفارم کرنا، کیونکہ وہ اس ٹائم کسی زخمی شیر سے کم نہیں ہے جو ہر کسی کے قابو میں نہیں آئے گا۔ میں اسے خود ہینڈل کروں گا، اور اس وقت میں حاجق اور وہاج کے ساتھ اپنے آفس میں ہوں۔ وزدان صاحب سنجیدگی سے کہہ کر چلے گئے تو یاور بھی حسام کو چیک کرنے چلا گیا۔ وزدان صاحب جیسے ہی اپنے آفس میں داخل ہوئے، ان کی نظر وہاج پر ٹھہری جو کہ صوفے پر پریشانی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی جانب سر ہلا کر وہ اپنی چیئر پر بیٹھے۔ جب سے ہیر کڈنیپ ہوئی ہے، آئمہ کا رو رو کر برا حال ہے، وہ واپس سے ٹوٹ رہی ہے وزدان، اور میں نہیں چاہتا کہ ہسٹری خود کو واپس سے دہرائے۔ وہاج کے تلخ الفاظ پر وزدان صاحب سمجھ گئے تھے ان کا دوست کس ہسٹری کا حوالہ دے رہا ہے، کیونکہ اسی طرح کے ہی ایک حادثے میں انہوں نے اپنی بیٹی کو کھویا تھا۔ نہیں وہاج، تاریخ واپس سے نہیں دہرائی جائے گی۔ میں ان کتوں کو ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ وہ میرے بیٹے اور دوست کی فیملی کی خوشیوں کو اجاڑے، اور اگر ہیر تمہاری بیٹی ہے تو میری بہو ہے، میرے گھر کی عزت، اور اس سب سے بڑھ کر حسام کی محبت۔ ہم لوگ ایک پل کے لیے ان پر ترس کھا بھی لے، لیکن حسام مر جائے گا، مگر میں ان سب کو تباہ کیے بغیر سکون سے بیٹھے گا نہیں۔ وزدان کے الفاظ پر وہاج نے اسبات میں سر ضرور ہلایا، لیکن اپنا جذبہ جنون دکھانے سے پیچھے وہ بھی نہیں ہٹے، اس لیے سرد لہجے میں بولے، ان جیسے لوگوں پر ترس کھانا بھی گناہ ہے۔ یہ غلطی ہم کبھی کچھ سیکنڈز کے لیے بھی نہیں کریں گے، ان کو برباد ہونا ہوگا۔ تم فکر مت کرو، سب تباہ ہوگا۔ وزدان صاحب نے انہیں یقین دلایا۔ تو ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں؟ میرے پاس ایک پلان ہے، دیکھو یہ ورک کرتا ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہہ کر لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ اسٹارٹ کر دی۔ بوس کدھر ہے؟ جب سے ہیر کڈنیپ ہوئی ہے ان کا نام اور نشان نہیں مل رہا۔ وہاج کے پوچھنے پر وزدان نے کندھے اچکائے، جیسے اشارہ کیا ہو کہ وہ بھی نہیں جانتے۔ ہیر کی آنکھیں دھیرے دھیرے کھلنے لگی، لیکن گندی سی اسمیل ناک سے ٹکرائی تو اس کو اس جگہ سے گھٹن محسوس ہوئی جہاں پچھلے 1 گھنٹے سے وہ بے ہوش تھی، کیونکہ بیسمنٹ میں پہنچتے ہی ہیر نے صدمے سے باہر نکل کر اپنے دماغ کا استعمال کیا تھا۔ اینتھونیو سے اپنا ہاتھ چھڑا کر اس کے منہ پر زور سے پنچ مارا اور ساتھ ہی اس کے آدمی پر وار کر دیا، لیکن اینتھونیو کے اشارے پر ایک آدمی نے اس کی گردن پر انجیکشن لگا دیا تھا، اور بے ہوش ہونے سے پہلے اس کے کان سے اینتھونیو کے الفاظ ٹکرائے تھے، میں تب سے تمہارا ایک پرنسس کی طرح خیال رکھ رہا تھا، لیکن تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ دیکھنا
اب میں تمہارے ساتھ قید جیسا سلوک کروں گا۔ تب سے وہ اب ہوش میں آئی تھی۔ چاند کی روشنی کی مدد سے اس نے آس پاس دیکھا تو اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی، کیونکہ وہاں اس جگہ ڈھانچے اور ہڈیاں اب پڑی ہوئی تھی جو کہ انسانوں کی لگ رہی تھی۔ وحشت اور گھبراہٹ کی وجہ سے اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے چیخ نکلتی، اس نے جلدی سے اپنی زبانوں کو دانت میں دبایا اور وہاں سے نکلنا چاہا، مگر خود کے ہاتھوں کو رسیوں کی مدد سے کرسی سے بندھا ہوا دیکھا تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی تاکہ وہاں سے نکلنے کا کوئی سراغ ڈھونڈ سکے۔ اسی پل اس نے قدم کی آہٹ محسوس کی۔ وہ جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر گئی تاکہ آنے والے کو محسوس کروائے کہ وہ ابھی بھی بے ہوش ہے۔ آنے والے آدمی نے قریب آ کر اس کے رخسار کو اپنے انگوٹھے سے سہلایا، جس کی وجہ سے ہیر کی سانسیں تھمیں، لیکن اس نے آنکھیں کھولنے کی غلطی نہیں کی۔ تبھی وہ اپنا ہاتھ اس کے سر کے پیچھے لے جا کر اس کے بالوں کو اپنے ہاتھ کی مٹھی میں جکڑ کر اس کا سر اوپر کی جانب کر گیا۔ تکلیف کی شدت کی وجہ سے ہیر کی آنکھیں خود بخود کھل گئی، جو کہ انتھونیو کی آنکھوں سے ٹکرائی۔ میں تم سے کچھ پوچھوں گا جس کا جواب صرف سچ ہونا چاہیے، کیونکہ جھوٹ ہوا تو تب بھی میں سمجھ جاؤں گا، اور یقین کرو پرنسس، تمہیں اس کے نتائج بالکل بھی پسند نہیں آئیں گے۔ وہ اس کی جانب جھک کر سرد مہری سے بولا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلا کر رہ گئی۔ انتھونیا اس کے بال چھوڑ کر کرسی کھینچ کر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ تم نے کس حد تک ہماری انفارمیشن کو کمپیوٹر سے نکال کر رویلز کو انفارم کیا ہے؟ جو انہیں پتا ہے وہ سب مجھے بتاؤ تاکہ اس کے مطابق میں اپنے پلان میں تبدیلی کر سکوں۔ اس کے پوچھنے پر ہیر کے چہرے پر مسکراہٹ بگڑی۔ میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گی کیونکہ غداری میری رگوں میں شامل نہیں، وہ غصیلے لہجے میں بولی، جس پر انتھونیا کا قہقہا ہوا میں گونجا۔ پاپا کی پرنسس انہیں دھوکہ نہیں دے گی، فیوچر میں مافیا کی لیڈر بنے گی، وہ طنز سے لہجے میں بولا تو ہیر نے نفرت سے اس کی جانب دیکھا۔ پہلی بات وہ میرا باپ نہیں ہے، دوسری بات دھوکہ دینا مجھے آتا نہیں، تیسری بات جو محبت میں رہنے والے لوگ ہو انہیں نفرتوں میں راز کرنا نہیں آتا، وہ آگ بگولا ہوتے ہوئے بولی، جس پر وہ مسکرانے لگا۔ ہیر کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اس کا منہ نوچ لے۔ تم اچھی تقریر کر لیتی ہو، باپ مافیا کا بادشاہ اور بیٹی پرخلوص محبتوں کی باتیں کرتی ہے، واؤ واٹ اے کلنگ کمبینیشن۔ وہ ہاتھوں سے تالیاں بجاتے ہوئے بولا، وہ میرا باپ نہیں ہے، وہ غصے سے دہاڑی۔ تم جوکس بہت اچھے سناتی ہو، میرے پاس وقت ہوتا تو میں لازمی تمہارے پاس بیٹھ کر سارے سنتا، لیکن افسوس وہ ہے نہیں۔ تم مجھے انفارمیشن بتا رہی ہو یا نہیں؟ وہ حتمی لہجے میں بولا، جس پر ہیر نے چیلنج کرتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے نہ میں سر ہلایا۔ میں نے تم سے بہت اچھے سے پوچھا تھا، خیر اچھائی تو تم رویلز کو ہضم ہی نہیں ہوتی، اس لیے اب آگے جو ہوگا اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، وہ کہہ کر کرسی سے اٹھ گیا۔ ویسے محبتوں میں رہنے کے عادی لوگ وحشت گردوں کے ساتھ نہیں دیا کرتے، خیر جیسا باپ ویسی اولاد، وہ مزید بولا تو ہیر کو لگا جیسے اس کا وجود کولوں کی جد میں آ گیا ہو۔ تم خود کیا ہو؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دوسروں کی بات کرو، تمہیں بتا کر میں کون سا نیک کام کروں گی؟ وہ شعلہ برساتی نگاہوں سے اس کی پشت کو گھورتے ہوئے بولی، جو کمرے سے نکل رہا تھا۔ مجھے تو بتانا ہی ہوگا، چاہے خوشی سے یا زبردستی۔ وہ زہریلی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد دو آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر واپس آیا۔ ان دونوں میں سے ایک ہنٹر ہیر کا دوست تھا۔ اسے دیکھ کر وہ غصے سے اپنی انگوٹھیاں بھیج گئی۔ مجھے کیسے بھی کر کے ہیر سے انفارمیشن چاہیے، جیسے مرضی کر کے وہ اس سے نکلواؤ، کیونکہ کوئی بھی ہتھ کنڈا استعمال کرو سوائے اسے جان سے مارنے کے۔ وہ صفاقی سے اپنے آدمیوں کو حکم دے کر وہاں سے چلا گیا۔ جیسے ہی وہ گیا، ہنٹر کے علاوہ وہاں جو دوسرے آدمی تھا وہ ہیر کی جانب بڑھا تو ہیر نے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری، لیکن اس آدمی نے بغیر کچھ کہے اس کے پاس پہنچتے ہی کافی زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا، جس کی وجہ سے ہیر نے اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس کیا۔ کیا انفارمیشن ہے تیرے پاس؟ جلدی بتاؤ، وہ گھورتے ہوئے بولا۔ ہیر کو وہ انسانی شکل میں جانور لگا۔ نہیں بتاؤں گی، اس نے خون کو زمین پر تھوکتے ہوئے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ تبھی اس آدمی نے ایک اور تماچا اس کے منہ کے دوسرے حصے میں دے مارا، جس کی وجہ سے کچھ لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرے چھایا۔ نہیں بتاؤں گی،
وہ اس کے گلے کو پکڑتے ہوئے بولا، جس پر ہیر نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ اس آدمی نے پیچھے ہٹ کر زور سے اس کے پیٹ پر پنچ مارا، جس کی وجہ سے ہیر کو لگا کہ اس کی 2 ربس تو لازمی ٹوٹی ہوگی۔ درد کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں کے اوپر لڑی کی شکل میں بہنے لگے۔ اس سے پہلے وہ آدمی اپنی بیلٹ نکالتا، ہنٹر نے جلدی سے اس کے آگے آ کر روکا۔ نہیں، اسے تھوڑا آرام کرنے دو، اس کی حالت دیکھو، وہ سرد لہجے میں بولا۔ تو اس آدمی نے ایک نظر ہیر کو دیکھا، جس کی حالت سے لگ رہا تھا اس پر تھوڑا سا بھی مزید جبر ہوا تو بے ہوش ہو جائے گی۔ لیکن رویلز کی بیٹی ہے، یہ جہاں باپ ہے اس کا، اس لیے سوچ سمجھ کر اس پر ہاتھ اٹھاؤ، اس نے وارن دیا۔ لیکن ہم رویلز کے نہیں، نیشو کے آدمی ہیں، وہ آگ بگولا ہوا۔ یہ دونوں مافیا کی دنیا کے لیڈر ہیں، ان میں صلح ہو جائے گی، ہم جیسے خواہ مر جائیں گے۔ اس کو تھوڑا ریسٹ دو، تھوڑی دیر بعد واپس آ کر نمٹ لیں گے، کیا پتا تب تک اس کی عقل ٹھکانے آ جائے، اس نے مشورہ دیا۔ تو اس آدمی نے سوچتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ تمہارے پاس 30 منٹ ہے، لڑکی، اپنا منہ کھولو ورنہ میرے ہاتھ نہیں رکیں گے۔ وہ دھمکا کر وہاں سے چلا گیا تو ہنٹر جلدی سے ہیر کے قدموں میں بیٹھ گیا۔